हाँ तो बच्चों, आज फिर एक दिलचस्प लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। तो जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में 7 हैं, या फिर बाज़ जो लिंग्विस्ट हजरात हैं या जो माहिर लिसानियात हैं वो समझते हैं कि जी 9 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें वो आर्टिकल और इंटरजेक्शन शामिल करते हैं। बहरहाल हम जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ चुके थे, अब हम उनका डिटेल्ड मुतालिया कर रहे हैं, तफसीली मुतालिया कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉन की किस्में, इस्म की किस्में। तो नॉन्स जो थे वो प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन यानी इसमें मारिफा, इसमें नकरा, और फिर इसमें नकरा के हमने 3 मज़ीद अक़साम पढ़ी थी, जिनमें कंक्रीट नाउन था यानी इसमें मुजर्रद अपना सारे, इसमें मादा, और इसके अलावा कलेक्टिव नाउन या इसमें जमा, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इसमें मुजर्रद। तो आज हम पढ़ रहे हैं जी केसेस। आज हम पढ़ रहे हैं केसेस ऑफ nouns or pronouns। इसम या इसमें ज़मीर की हालतें। तो केसेस जो थे स्कूल में अक्सर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एक आपको ये दिलचस्प बात बताऊं कि जो बच्चे जितने ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट हजरात हैं तो वो कहते हैं कि जी जो बच्चे जितने ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं वो ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन समझे जाते हैं। तो कोशिश करें कि ज़ुबान जो है ना, जिस ज़ुबान को जानने की कोशिश करेंगे उसके ज़ाहिर कवायद ज़वाबित को जानेंगे। जब कवायद ज़वाबित को जानेंगे तो ऐसा ऐसा वो ज़ुबान आपको अज़बर होती जाएगी। और ये टैलेंटेड तकरीबन हर बच्चे में होता है, लेकिन अगर वो उसको मसरफ़ में लाए तो जितने भी बच्चे हैं बाज़ दफ़ा वो कोशिश नहीं करते, उस कोशिश ना करने की वजह से या जोहद मुसलसल ना करने की वजह से बेचारे पीछे रह जाते हैं। वरना दिमाग तकरीबन अक्सर व बेशतर यही समझा जाता है कि सभी बच्चों का एक जैसा होता है। हाँ, शाज़ व नादिर केसेस ऐसे होते हैं, ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें बच्चे जो है ना वो पीछे रह जाते हैं, उसमें या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली मसाइल होते हैं, या बाज़ दफ़ा जो है ना मौरूसी बीमारियां होती हैं, या जो है ना किसी बेचारे दबाव का, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, या डिप्रेशन किस्म का, इस तरह के ये नफ्सियाती अवारिस भी बाज़ दफ़ा आड़े आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बंदा इक्तसाब करे, कोशिश करे किसी चीज़ को कस्ब करने की, उसको हासिल करने की, तो वो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। तो हमारी अपनी सूरत हाल भी यही थी। हम कोई इतने बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि एक सादे से घराने से मेरा ताल्लुक़ था, और मेरी लंबी चौड़ी फैमिली में सिर्फ मैं ही ऐसा था जो मास्टर डिग्री पर पहुंचा। बाकी जितने भी मेरे भाई थे या दोस्त साथी थे वो सारे के सारे बेचारे अनपढ़ हैं, और अक्सरियत हमारी बस्ती में जो रहती है। अब माशाल्लाह तालीम का निज़ाम जो है ना कुछ बेहतर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता देही इलाकों में भी तालीम परवान चढ़ने लगी, और काफ़ी सारे जो है ना ज़हीन और फ़तीन बच्चे आगे आने शुरू हो गए। तो हम पढ़ रहे थे क्या जी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस यानी ज़ुबानों का मुतालिया। तो जो लिंग्विस्ट हजरात हैं या जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो यही बताते हैं कि जो बच्चे जितनी ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं उनके अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत वदियत की होती है जो दूसरे बच्चों से उन्हें कहीं आगे ले जाती है। तो बहरहाल ये आप कोशिश करके देखें और इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। उसके लिए शर्त ये है कि शौक़ हो, टेस्ट और जुहद मुसलसल यानी कंटिन्यूस हार्ड वर्क। तो हम क्या पढ़ रहे थे जी, अंग्रेज़ी ज़ुबान दीगर ज़ुबानों की निस्बत अंग्रेज़ी ज़ुबान मेरा ख्याल है कहीं सहल और कहीं सादा और आसान है। आप दूसरे दीगर ज़ुबानों को देखें, जैसे जो है ना
لاطینی زبان ہو گئی، جرمن زبان ہو گئی، یا اٹلی کی زبان ہو گئی، یا دیگر ڈچ ہیں، یا انڈو یورپین ادر لینگویجز ہیں، تو وہ کہیں حد تک کافی حد تک مشکل ہیں اور بنسبت انگریزی زبان کے. تو انگریزی زبان کے میں نے آپ کو بتایا تھا کم و بیش 2 ملین کے لگ بھگ الفاظ ہیں، یعنی 20 لاکھ کے لگ بھگ. تو ان تمام الفاظ کو جو لنگوسٹ حضرات ہیں، ماہرین لسانیات ہیں، انہیں 7 گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ جی 9 گروہ ہیں. ان سارے ہر ایک گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹ آف اسپیچ. تو سبھی کو پارٹس آف اسپیچ یا اجزائے کلام کہا جاتا ہے. تو اجزائے کلام تو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، ان کے نام بھی پڑھ لیے تھے. پہلے نمبر پر اسم آتا تھا، پھر اس میں ضمیر، پھر جو ہے نا اس میں صفت، پھر متعلق فعل، اور پھر اس کے علاوہ حروف جار. اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو آپ کہیں جی حروف جار کے علاوہ جو ہے نا حروف عطف. تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 2 ٹاپک ایسے ہیں جس میں ایک حروف استعجاب و انبساط انہیں کہا جاتا ہے، یعنی خوشی اور غمی کے حروف، یا پھر آرٹیکل کہا جاتا ہے جنہیں حروف تنکیر و تخصیص بھی کہا جاتا ہے، این اینڈ دا. تو یہ کل ملا کر پارٹس آف اسپیچ 9 جا کر بنتے ہیں. ہم نے ان کے نام پڑھے تھے، ان کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. پھر ہم نے سٹارٹ کیا تھا کس سے؟ نون سے. نون کی کائنڈ پڑھی تھی، کامن نون، پراپر نون، یعنی اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، پھر اس میں نکرہ کی پھر اقسام پڑھی تھی، جس میں اس میں مجرد تھا، اس میں جمع تھا، اور اس کے علاوہ اس میں مادہ. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کیسز آف ناؤنز اور پروناؤنز ان اسماء یا اسماء ضمیر کی حالت ہے. دیکھیں جملہ کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنا مفہوم مکمل کر دیتا ہے. تو اس میں الفاظ ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں، خاص انداز سے ہوتے ہیں. تو اس پیٹرن یا انداز کو یا ان کے آپس میں جو رشتے روابط ہیں ان الفاظ کے، تو ان میں اسم کو بھی ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے. اس جملے کے اندر اسم کا بھی ایک رشتہ، ایک ناطہ ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے. تو اس جملے میں اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں جی؟ اکثر جو ہے نا جہاں تک ہم نے پڑھا تھا شروع میں، وہ ہم نے پڑھی تھی 3. نمبر 1 پہ جی فاعلی حالت، یہ اسم یا اسم ضمیر کی فاعلی حالت. نمبر 2 پہ پڑھی تھی مفعولی حالت. نمبر 3 پہ پڑھی تھی جی اضافی حالت. لیکن یہ تو تھی ہم نے جو میٹرک میں پڑھی تھی. اس کے آگے ایف ایس سی میں گئے تھے، پھر بی اے لٹریچر میں، ایم اے لٹریچر میں، تو ایم اے انگلش لٹریچر میں. تو یہ والی جو تھی یہ شروع میں تھی. تو 2 اور بھی ہیں جو اکثر و بیشتر بہت ہی شاذ اور نادر ہوتے ہیں. تو ان میں ایک جو حالت ہے جی وہ ہے خطابی حالت. خطابی حالت، ٹھیک ہے جی. ایک 5ویں نمبر پر ایک حالت ہوتی ہے، اس کو اردو میں تو مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو انگلش میں کہتے ہیں جی ڈیٹیو کیس. ڈیٹیو کیس اردو میں کیا کہتے ہیں اس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، چونکہ میں نے بہت سرچ کی اس لفظ پہ، لیکن کوئی اس کا ایکول نہیں ملا. یہ ایک ہر زبان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے ہر لفظ کو جو ہے نا ہم اس کے ایکویویلنٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک زبان میں ہوتے ہیں، دوسری میں نہیں ہوتے. اب میں آپ کو مثال دوں، جس طرح جو ہے نا انگریزی زبان میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں جی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الیکٹران. الیکٹران جی یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اس کو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، اکثر تو الیکٹران ہی لکھتے ہیں، لیکن ایک عربی زبان کا لفظ اس کے ایکول ملتا ہے، وہ ہے جی برقیہ. برقیہ. اسی طرح جو ہے نا آپ دیکھیں جی نیوکلیس. نیوکلیس کو مرکزہ کہا جاتا ہے، یا مرکزی حصہ بھی آپ کہیں. اس طرح جو ہے نا ایک لفظ ہے آکسیجن. یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں اس کا ایکوال بالکل نہیں ہے. اس کو آکسیجن ہی پڑھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ہوائے لطیف. ہوائے لطیف.
لیکن ایک بڑا لطیف نقطہ، ایک بڑی دلچسپ بات، نقطہ اور ایک اور لفظ ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں جی، ایک ہوتا ہے یہ نقطہ، یہ اس کی جمع ہے نکات، نکات نہیں، جس طرح ہمیں پڑھایا گیا تھا جی قید اعظم کے 14 نکات، اصل میں یہ کیا لفظ ہے، نقطہ، اس کی جمع ہے نکات، یہ ہے جی اردو میں اس کو کہتے ہیں اہم بات، اہم بات۔ اسی طرح جو ہے نا یہ آکسیجن، ہوائے لطیف جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو بڑا عجیب نام دیتے ہیں جی، ہاں جی، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں مولد الحموزہ، مولد الحموزہ، حموزہ اصل میں ایسڈ کو کہتے ہیں، ایسڈ پیدا کرنے والی، یعنی تیزابیت پیدا کرنے والی، یا ہوائے لطیف آکسیجن۔ تو اسی طرح ہائیڈروجن جو ہے نا، یہ ہائیڈروجن، ہائیڈروجن پانی پیدا کرنے والی، اس طرح جی پروٹان ہو گیا جی، پروٹان، اس کو کلبیہ کہا جاتا ہے جی۔ نیوٹران کو کیا کہتے ہیں جی، نیوٹران، اس کو تعدیلیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں مستعمل تو ہیں، اور ان کا جو ہے نا، ان کا ہم پلہ یا ہم معنی لفظ نہیں ہے، اس کی جگہ ہم نے کچھ جو ہے نا، ایک اردو کی ایک جو ہے نا، یوں سمجھ لو اس کو آپ کیا کہیں، ایک کوتاہی کہیں، یا اردو میں ایک طرح کی خامی یا ایک طرح کا نقص کہیں، کہ باقی زبانوں کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اردو میں تقریباً یہ ہے نا، ان کا ترجمہ کرنے کے لیے اکثر مسائل آڑے آتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح الیکٹران کو مجبوراً الیکٹران لکھنے میں مجبور ہو گئے ہمارے اردو دان، تو نیوکلیس کو مرکزہ تو کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نیوکلیس ہی لکھ دیتے ہیں۔ آکسیجن کو ہوائے لطیف بہت کم، مولد الحموزہ کم، آکسیجن زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا، یہ اہم بات، نقطہ یا نکات، ایک اور لفظ اس کے ہم پلہ ہوتا ہے یہ نقطہ، یہ ڈاٹ کو نقطہ کہتے ہیں، اس ڈاٹ کو نقطہ کہا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن پانی پیدا کرنے والی، پروٹون کلبیہ، نیوٹران تعدیلیہ، اس طرح جو ہے نا ایٹم کو جو ہے نا، ایٹم کو بعض دفعہ جو ہے نا جی، اس کو اب کیا کہیں ہم، اس کو عنصر کا نام دیا جاتا ہے، عنصر، اس کی جمع عناصر ہے، لیکن یہ ہے نہیں، جس طرح مالیکیول کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کم از کم ملتی جلتی ہیں، یہ ہماری اردو زبان کی ایک خامی ہے، ایک نقص ہے، کہ یہ پورا مفہوم ادا نہیں کر سکتی ان الفاظ کا جو باہر سے آئے ہیں۔ تو خیر، اسی طرح جو ہے نا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی جو ہے نا، ہم جو ہے نا انگریزی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی ہم اردو جو ہے نا اسی مفہوم میں ادا نہیں کر سکتے جس طرح ہونی چاہیے، البتہ اس کے لگ بھگ یا کم و بیش تقریباً مطابقت کھانے والے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھ رہے تھے، آج پڑھ رہے ہیں جی کیسز آف ناؤنز اور پروناؤنز، یا اسم ضمیر کی حالتیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹینس یا جملہ کیا ہوتا ہے، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں مختلف الفاظ اپنے اپنے فنکشن ادا کرتے ہیں اور وہ ایک خاص انداز سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ انداز بگاڑ دیا جائے تو جملہ نہیں رہتا۔ تو جملے میں نون کی بھی ایک خاصیت ہے، پروناؤن کی بھی ایک خاصیت ہے، ایک حالت ہے۔ تو جملے کے اندر اسم کی حالت کیا کیا ہو سکتی ہے، یا اس میں ضمیر کی، آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں جی۔ فاعلی حالت یا سبجیکٹیو کیس اس کو کہا جاتا ہے جی، انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، سبجیکٹیو یا اور
نامینیٹو کیس، نامینیٹو کیس، سبجیکٹو یا نامینیٹو کیس. مفعولی حالت کو کیا کہتے ہیں جی؟ آبجیکٹو یا ایکوزیٹو کیس. اور اضافی حالت کو کہتے ہیں جی جینیٹو پوزیسیو کیس. اچھا جی، اضافی حالت کو جینیٹو یا پوزیسیو کیس. اچھا جی، نمبر 4 پہ تھی جو وہ تھی اس کو آپ فاعلی حالت، مفعولی حالت، اضافی حالت اور خطابی حالت. اس کو کہتے ہیں جی ووکیٹو کیس. ووکیٹو کیس. اور آخر میں جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے جی ڈیٹو کیس. اس کی ایکول اردو مجھے کوئی خاص نظر نہیں آئی، البتہ میں جب ایگزامپل دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی ڈیٹو کیس میں اسم کون سا ہے. اب آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اسم جو ہوگا کسی جملے میں انہی 5 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوگا. اس جملے میں ان 5 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوگا. فاعلی حالت کیا ہے جی؟ یعنی وہ یا تو کوئی کام سر انجام دے رہا ہوگا، کوئی فاعل سبجیکٹ یعنی ورڈ جو ہے نا ناؤن یا پرونون، وہ کوئی کام سر انجام دے رہا ہوگا. تو جب وہ کوئی کام سر انجام دے رہا ہوگا تو جملے کے اندر اس کی جو حالت ہوگی اس کو سبجیکٹو یا نامینیٹو کیس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی اسم یا اسم ضمیر جس پر کام کا اثر ہو رہا ہو یا جس کام سے وہ متاثر ہو رہا ہو تو اس کی جو حالت ہوگی جملے کے اندر اس اسم کی یا اسم ضمیر کی وہ کیا ہوگی؟ آبجیکٹو یا ایکوزیٹو کیس ہوگی. آبجیکٹو یا ایکوزیٹو کیس. اب نمبر 3 پہ دیکھیں جی اضافی حالت. اضافت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ اضافہ یعنی زیادتی، ایڈیشن. یہ بنیادی طور پر اسم کی وہ خاصیت ہے جو کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، اس کی پوزیشن یا اس کے قبضے کو ظاہر کرتی ہے جی. کس کو؟ اسم یا اسم ضمیر کے قبضے کو ظاہر کرتی ہے یا اس کی پوزیشن کو ظاہر کرتی ہے. اس حالت کو کیا کہتے ہیں جی جملے کے اندر؟ اضافی حالت یا جینیٹو اور یا پوزیسیو کیس. اب چوتھے نمبر پر جی دیکھیں، جب ہم ایک گفتگو کرنے والا کسی سامنے والے سے گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرنے والا متکلم یا اسپیکر ہوتا ہے، اور جس سے گفتگو کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مخاطب. اسے خطاب کیا جاتا ہے. تو جس سے خطاب کیا جائے اس کو مخاطب کہتے ہیں، اور اگر اس حالت خطابت میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ووکیٹو کیس. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ووکیٹو کیس. اور نمبر 5 پہ ہے جی ڈیٹو کیس. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ 2 اسم آ جاتے ہیں آبجیکٹو کیس میں، آبجیکٹو کیس یا ایکوزیٹو کیس میں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ سبجیکٹ ایک پر جو ہے نا اس کے فعل کا براہ راست اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اس اثر کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل ابھی سمجھاتا ہوں، مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ 5 جو حالتیں ہیں اسم کی یہ کب اور کہاں اور کس طرح ہوں گی. کب، کہاں، کس طرح ہوں گی جی. سب سے پہلے دیکھیں جی فاعلی حالت. فاعلی حالت کیا ہے جی اسم کی؟ جب اسم کوئی کام کر رہا ہو. بوائے سنگز a song. اس میں دیکھیں جی بوائے سنگز a song، لڑکا گیت گاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا جی، وہ میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی SVO، یہ والی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ.
یہ وہی والی ترتیب ہے. تو جو بوائے ہے, بوائے از پرفارمنگ ایکچولی دا ایکشن آف سنگنگ. جو بوائے ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ گانے کا عمل ظاہر کر رہا ہے, گانے کا عمل ظاہر کر رہا ہے. تو بوائے کس حالت میں ہے جی؟ بوائے از ایکچولی سنگنگ اے سانگ, یعنی یہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کام پرفارم کر رہا ہے. تو جو کام کر نون یا پرونون پرفارم کر رہا ہو تو جملے کے اندر اس کی اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ فاعلی حالت یا نامینیٹو کیس یا جو ہے نا سبجیکٹو کیس. تو اس میں بوائے کس حالت میں ہے جی؟ فاعلی حالت میں. کیا کر رہا ہے؟ سنگز اے سانگ. تو اب نمبر 2 پہ دیکھیں جی, یہ اب سنگ یہ فعل ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فعل کسی کیا ہے, سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے یا کسی حالت کو ظاہر کرتا ہے یا کسی قسم کے عمل کو یا ایکشن کو ظاہر کرتا ہے یا کسی چیز کے ہونے یا کرنے کا نام فعل ہے. تو اب بوائے سبجیکٹ ہے, بوائے سنگز اے سانگ, لڑکا ایک گیت گاتا ہے. اب اس سنگنگ کا جو ہے نا ایکشن کس پر ہو رہا ہے؟ سانگ پر, گیت پر. تو جو گیت ہو گیا جی یہ ہو گیا آبجیکٹو کیس. یہ کیا ہو گیا؟ بوائے کیا ہو گیا جی؟ فاعلی حالت. یہ گیت یعنی یہ گانے والا ہے اور گا کس کو رہا ہے؟ جس پر گانے کا اثر ہو رہا ہے, سنگنگ کا اثر ہو رہا ہے, وہ ہے سانگ. تو یہ مفعولی حالت میں ہے. اضافی حالت کی مثال دیکھیں جی. His book is read. تو یہ his جو ہے نا یہ اسم ضمیر کی حالت ہے. کون سی؟ اضافی حالت. یا دوسرے الفاظ میں the leg of man, آدمی کی ٹانگ. آدمی کی ملکیت کیا ہے جی؟ اس کی ٹانگ. اسی طرح لیگ آف ٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی چیز بھی کہہ سکتے ہیں. اگر اسم اس حالت میں ہو, اسم یا اسم ضمیر اس حالت میں ہو تو اس کی اس حالت کو جینیٹو کیس یا پوزیسو کیس کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ جو ہے نا یہ اسم ضمیر ہے, اور اسم ضمیر کیا؟ یہ ہیز بک, ہی کی اضافی حالت کیا ہے جی؟ ہیز. یہ پرسنل پروناؤن ہے. پرسنل پروناؤن آپ کو پتہ ہے اس میں ضمیر ہوتا ہے. اس میں ضمیر کی جو اضافی حالت ہے ہم نے وہ پہلے لگائی ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ جو اضافی حالت ہوتی ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر کام کرتی ہے, اس کے فوراً بعد فعل آتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ اگر یہ اکیلا استعمال ہو تو تب یہ اضافی حالت نہیں ہوگی. پھر جو ہے نا یہ کون سی حالت ہوگی؟ اس کی ناؤن ایکویویلنٹ یا ناؤن کمپلیمنٹ والی حالت ہوگی, اضافی حالت نہیں ہوگی. تو اضافی حالت کیا ظاہر کرتی ہے؟ کسی چیز کی ملکیت کو. ہیز بک از ریڈ, اس کی کتاب جو ہے نا سرخ ہے. دا لیگ آف مین, آدمی کی ٹانگ. اچھا جی یہ تو آ گئی 3 حالتیں, فاعلی حالت, مفعولی حالت, اضافی حالت. اچھا خطابی حالت جی. سر What can I do for you? آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں جی سر, یہ جو سر استعمال ہوا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس سے خطابی حالت, اس سے ہم نے خطاب کیا ہے, خطبہ دیا ہے, اس کو کہا ہے. سر what can I do for you, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یا پھر تھوڑا سا اگر کوئی اور اس سے تھوڑا سا پیچیدہ جملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بلو دو ونٹر وینڈ. تو وینڈ جو ہے نا جی یہ کس میں ہے؟
खताबी हालत में है। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ब्लो ब्लो हवा का चलना, चलती रहे ऐ बादे सरमा। सरमा किसको कहते हैं? मौसम सरमा या सर्दी का मौसम, ठीक है जी। और इसको मौसम बहार बादे सबा इसको कहेंगे। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, चलती रहे बादे सबा। तो यहाँ विंटर विंड से खिताब हो रहा है, लिहाजा ये कौन सी केस में है जी? ये खताबी हालत में या वोकेटिव केस में, ठीक है जी। या आप इसको वेकन लॉर्ड एंड जेंटल लेडीज, वेकन बेदार हो जाओ, लॉर्ड एंड जेंटल लेडीज, लॉर्ड एंड जेंटल लेडीज यानी मोहतरम ख़वातीन व हज़रात बेदार हो जाओ। वेकन लॉर्ड एंड जेंटल लेडीज, लॉर्ड एंड जेंटल, लॉर्ड मैन, जेंटल लेडीज यानी ख़वातीन व हज़रात बेदार हो जाओ, वेकन उठ जाओ, बेदार हो जाओ, ठीक है जी। तो ये लॉर्ड एंड जेंटल लेडीज क्या हैं जी? वोकेटिव केस है। तो डेटिव केस देखें जी। डेटिव केस में आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने उसे एक सवाल किया। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या है कि आई इज परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ आस्किंग, आई इज परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ आस्किंग, पूछने का अमल कर रहा है, ये तो हो गया सब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा वर्ब, पूछा। हिम पर असर हो रहा है जी, हिम पर, किसका? आस्किंग का। या हिम इज रिसीविंग द एक्शन परफॉर्म्ड बाय आई आर सब्जेक्ट। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव केस इसमें ज़मीर का, या इसको आप एक्यूजेटिव केस कहें। और इसी तरह ये जो है ना आगे एक और भी इस्म या नाउन आया है जी, ये एक और भी इस्म या नाउन आया है। तो ये हिम आ क्वेश्चन, ये दोनों नाउन है और ये दोनों एक्यूजेटिव केस में है। किस हालत में? ये मफऊली हालत में है। आई आस्क्ड, आई सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, आस्क वर्ब है जी, हिम और क्वेश्चन दोनों केस में है, एक्यूजेटिव केस में या मफऊली हालत में। तो इसी तरह एक और लफ्ज़ जो है ना, एक और जुमला देखो जी, TAUGAT, आई टॉट क्लास उर्दू, आई टॉट क्लास उर्दू, मैंने क्लास या जमात को उर्दू पढ़ाई है। इसमें भी ये क्लास और उर्दू ये दो नाउन हैं, और जो लिंग्विस्ट हजरात हैं इन दोनों को क्या कहते हैं जी? ये एक्यूजेटिव केस में है। किस में है? एक्यूजेटिव केस में। अब कहा जाता है इसमें ये वाला जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी आस्किंग का डायरेक्ट असर किस पर हो रहा है? क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन को रिसीव कौन कर रहा है जी? हिम। तो दो जब ऑब्जेक्ट हूँ उनमें एक अक्सर व बेशतर क्या होता है? कोई जिंदा चीज़ होती है और दूसरी कोई थिंग होती है, एनी थिंग। एक क्या होती है? एक होता है कोई यूं समझ लो कि जानदार, और दूसरा होता है क्या? कोई चीज़। और बाज़ दफ़ा जो है ना दोनों जो है ना वो थिंग्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी तरह देखें एक और, You wrote a letter, sorry,
you wrote a letter to him, تم نے اسے خط لکھا. تو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست یہ جو لیٹر ہے اس لکھنے کا براہ راست عمل اس لیٹر پر پڑ رہا ہے. تو آگے جو ہے نا یہ جو ہے ایک پریپوزیشن کے بعد ایک اور آبجیکٹ آیا ہے, ایک اور ایکوزیٹو کیس آیا ہے. تو یہ والا جو ہے نا یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. یاد رکھیں آبجیکٹ دو صورتوں میں ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں کہ براہ راست کام کرنے والے کا جو کام کا اثر ہے جس ورڈ پر, اسم پر یا اسم ضمیر پر پڑے تو وہ کیا ہوگا, ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. اور اس کا اثر جو دوسرا اسم یا پروناؤن ریسیو کر رہا ہے وہ کیا ہوگا, انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. تو رائٹنگ کا جو ہے نا ڈائریکٹ اثر کس پر ہے, لیٹر پر ہے یعنی خط پر ہے. رائٹنگ کا عمل ڈائریکٹ خط پر ہے اور یہی خط جس پر عمل ہوا ہے یہ ریسیو کر رہا ہے ہم. یعنی ایک براہ راست فعل کا جس اسم پر یا اسم ضمیر پر فعل کا براہ راست اثر ہو اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہا جاتا ہے, اور جس کا براہ راست جس پر اثر نہ ہو بلکہ وہ اس اثر کو قبول کرے تو اسے انڈائریکٹ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے جی, انڈائریکٹ. تو جو اسم براہ راست اثر قبول کرے وہ ہوتا ہے جی کس میں, ایکوزیٹو کیس میں یا مفعولی حالت میں. اور جو براہ راست اثر قبول نہ کرے وہ کیس میں ہوتا ہے ڈیٹیو کیس میں. وہ کیس میں ہوتا ہے جی, ڈیٹیو کیس میں. وہ اس اثر کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, اس پر براہ راست اثر نہیں ہو رہا ہوتا. یا دوسرے الفاظ میں ایکشن کا کیا ہوتا ہے, ریئیکشن. یعنی ایک ایکشن کام ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو ریئیکشن کہا جاتا ہے. تو رائٹنگ کا ایک عمل ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہے جی, لیٹر. یعنی رائٹنگ کے نتیجے میں لیٹر نکلا تو اس لیٹر یہ جو ایکشن اس رائٹنگ کے ایکشن کی وجہ سے یہ ناؤن لیٹر جو نکلا اس کو جو بھی ریسیو کرے گا خاص طور پر کوئی جاندار تو وہ انڈائریکٹ ہوگا, ڈائریکٹ نہیں ہوگا. اسی انڈائریکٹ کو جو حالت ہے اس انڈائریکٹ اسم کی یا اسم ضمیر کی, ناؤن یا پروناؤن کی, اس کو ڈیٹیو کیس کہا جاتا ہے. تو بچوں میرا خیال ہے آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسی بھی اسم جملے کے اندر اسم یا اسم ضمیر ان 5 حالتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا. یہی 5 ہی حالتیں ہوں گی اس کی, یا وہ فاعل کے طور پر کام کرے گا, یا پھر مفعول کے طور پر جس پر فعل کا اثر ہوا ہو, فاعل کام کرنے والا, مفعول جس پر کام کا اثر ہوا ہو, اور یا پھر وہ کسی ملکیت کو ظاہر کرے گا, پوزیشن, قبضے کو. ٹھیک ہے, قبضے کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا ہر پروناؤن کی ایک خاص حالت ہوتی ہے. اس کی 3 حالتیں تو خاص طور پر یہ ہوتی ہیں جی, فاعلی حالت یا نامینیٹیو کیس, مفعولی حالت یا ایکوزیٹو کیس, اور اضافی حالت اس کو جینیٹیو کیس بھی کہا جاتا ہے یا پوزیسیو کیس بھی کہا جاتا ہے. تو اگر ہم براہ راست کسی اسم سے مخاطب ہو رہے ہیں اس جملے کے اندر تو اس کی اس حالت خطابت کو کیا, وہ کون سی حالت میں ہوگا, ووکیٹیو کیس میں ہوگا. اور اگر وہ ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا جی, ڈیٹیو کیس کی شکل میں ہوگا. تو بچوں میرا خیال ہے اب آپ کو یہ اسم کی ساری حالتیں کم از کم یاد ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لے کر آئیں گے نیکسٹ چیزیں. تو تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اس کو لائک کیجئے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا. تو ساتھ ساتھ دوستوں کو بتائیے گا وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ جب کھولیں گے ہمارے چینل کو تو اس پہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.